जनाब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। आज की नशिस्त में खुश आमदीद, जहां हमारे साथ हैं मारूफ ड्रामा नवीस, शायर, गीत निगार और एक बहुत ही हम्बल इंसान, एक दिलपजीर शख्सियत जनाब अली मोइन साहब। अली भाई, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने। नहीं नहीं, अली मोइन साहब का तारुफ अगर मैं कराने जाऊं तो ये छोटी सी एक इंटरव्यू या नशिश जो है मेरे ख्याल में यहीं तमाम हो जाएगी। 3 शेरी मजमुए आपके शायर हो चुके हैं, उनका बहुत चर्चा हुआ। एक खाकों का मजमुआ आया जो अपनी नौयत की इकलौती किताब थी, या इब्तिदाई किताब हम उसे कह सकते हैं। अंग्रेजी में आपने एक नावल लिखा, 25 के करीब सीरियल्स हैं, 70 टेलीफिल्म्स हैं, मैगजीन शो हैं, बेतहाशा टेली फिल्म्स भी साथ साथ हैं, और 500 गीत अली भाई ने लिखे हैं। उन गीतों का बहुत चर्चा हुआ। ये हम नहीं जो गीत था जिसने हमारे दिलों को मुतवज्जा किया, अरे वो अली भाई के हुजूर, कलम से मैं निकला। आपकी मोहब्बतों का मैं कता कलाम ही करूंगा तारुफ में। बस ये एक जमाना था इकबाल, आप भी, मैं आपका तारुफ यहाँ कराने बैठूं तो मैं नहीं नहीं, गुफ्तगू कर सकता हूँ। जो दोस्त मैं मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए, हम्म हम उस नस्ल से हैं मेरे दोस्त, जिसने लफ्जों से प्यार किया, हम्म जिसने ख्वाबों से ख्वाब देखने वाले लोग। हम्म हमारे बीच हमारा खमीर जिस माहौल और जिस एनवायरनमेंट से उठा है, हम उसमें बड़े आइडियलिस्ट, मिसालिया परस्त लोग, हम हम्म लोग। तो हम तो ठोकरें खाएंगे, गिरेंगे, फिर ख्वाब देखेंगे, फिर हम्म उठेंगे। तो ये हम्म सफर है, हम करते आ रहे हैं। हाँ सब हम्म। बात करते हैं वहां से जहां हम खड़े हुए हैं। हाँ, जनाब, तो लोगों के लिए जरूरी है, मैं लिखता हूँ दोस्तों। अली भाई ने कहा कि हम वहीं से बात शुरू करें जहां हम हैं। तो अली भाई, बुनियादी तौर पे अली मोइन साहब मोहब्बत करना और लिखना पढ़ना जानते हैं, यही काम है, हम इसी पे बात करेंगे। तो सर ये बताइए कि भावलपुर में आपका इब्तिदाई जमाना गुजरा, तो उस शहर की यादें अभी भी जी जी आपको हॉन्ट करती हैं? आपको कहता है वो शहर, आपका जाना होता है उधर? सर, मैं मेरे ख्वाबों में बहावलपुर आता है। मैं कहिए कि अब भी रोजाना रात को ना काम के बाद वहीं जाके सोचता हूँ। क्या कहना है, क्या कहना है हाँ, सर? मैं वहीं जाके सोचता हूँ। मेरा घर है वहाँ, हम्म मेरी माँ है वहाँ, हम्म मेरे अब्बू वहाँ पर आसूदाए खाक है। हमारी कब्रें और खबरें बहावलपुर की हैं। क्या तो कहना है? मैं तो यहाँ आपके इस शहर कराची ने मुझे एक माँ की तरह गोद में लिया। मैं यहाँ आया, हम्म जैसे ये एक माँ की तरह गोद में ले लेता है हर आदमी को। हम्म 20 साल से पड़े हुए इस माँ की गोद में। ये भी हमें दाना दे रही है, अल्लाह खिला ताला रही ये है। सिलसिला जारी रखे। तो सर मैं इस शहर को। ये बताइएगा कि अब हम ड्रामा इंडस्ट्री को जो देखते हैं, और इस वक्त सीनियर तरीन ड्रामा निगारों में, ड्रामा नवीसों में जो भी तरकीब ज़्यादा सही हो आपका शुमार होता है, तो ये इंडस्ट्री आगे की समझ जा रही है अगर हम स्क्रिप्ट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या अब ये है कि स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर गालिब आ गया है जो कमर्शियल तकाजे हैं, जो हिदायतकार या प्रोडक्शन हाउस का तकाजा होता है, वो ज़्यादा जो डिमांड है उसे फॉलो करना पड़ता है? ये बात भी माजी में था ऐसे, यानी रिसेंट बिफोर कोविड जो सिचुएशन थी। देखें, ये एक दो तरह का एक हमारे यहाँ पर एक इंडस्ट्री है। पहली इंडस्ट्री वो है जो प्योर कमर्शियल है, जो जिसमें एक बिजनेस है। ये ड्रामा इंडस्ट्री, ड्रामा मेकिंग एक बिजनेस है जिसमें वो चीज प्रोडक्ट बनाते हैं, वो बेचते हैं। उस मार्केट की कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स और पैरामीटर्स तय कर लिए। हम्म अब वो जाहिर है उसके मुताबिक चलते हैं। अगर आपने उस तरफ काम करना है तो आपको उन पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा। हम्म ठीक है ना? तो इस पे शिकायत जो है ना बनती थी, जाहिर है। हम एक आजाद फिक्र वाले लोग थे, हम्म एक बिल्कुल दीवानेपन की तरह में आकर कहानियां सोचने वाले और अपनी कहानियों की लहर पे बह जाने वाले, उसमें डूबने वाले हम वो लोग थे। फिर हम, चूंकि मैं सन 1999 और 2000 से बाकायदा काम कर रहे हैं, तो वो एक आज़ादी थी हमें जो 2010 तक रही, 2010-11 तक रही, बल्कि हम्म 12 तक की रही। फिर एक बाकायदा कमर्शियल एक इंडस्ट्री आई जिसने कुछ अपने उसूल कवायद बनाए, वो उसके उसूल थे। उसने एक मार्केट को की सपोर्ट हासिल की और एक खास तरह का ड्रामा लिखा जाने लगा। अब वो जाहिर है उसमें गुंजाइश बहुत थी
सोच पर एतराज कर सकते हैं, इस बात पे भी एतराज कर सकते हैं कि इस आजाद फिक्र को ही प्रोडक्ट क्यों ना बना लिया गया, इसके लिए क्यों ना गुंजाइश रखी गई। 80% आप अपना ड्रामा बनाते, 20% इस आजाद, उसका नतीजा क्या हुआ? आप खान साहब मेरी आंखें अगर 20 साल के लिए बंद कर देंगे पट्टी बांध कर, तो शायद जब आंखें खोलें तो मेरी कोई दूर की या करीब की नजर या कुछ न कुछ बसारत या रंगों का एहसास मेरा खत्म हो चुका होगा। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। सोच का जो और फिक्र का वो होता है, हमने इसका नतीजा जो एक हमने कमाया, हमने बहुत ग्रो किया, हमारे चैनल्स ने ग्रो किया, हम सब ने ग्रो किया, इसका लेकिन एक नेगेटिव असर ये हुआ हाँ साहब कि हम आजाद फिक्र में जो आजाद कहानी सोचने की एक तरबियत होती है, वो हमारी नए राइटर्स की नहीं हो सकती। और अब जब वो वक्त आया है कोविड की वजह से, जो डिजिटल रेवोल्यूशन है इकबाल, वो प्री मेच्योर आ गया है पाकिस्तान में। आना था इसे 1.5 साल तक, लेकिन अब वो आ गया। कोविड के दिनों में आपने देखा होगा कितना डेस्परेटली लोगों ने चैनल्स बनाए हैं और सब कुछ, हर कोई इस तरफ आ गया है। अब ड्रामा, एक्टिंग, राइटिंग, उससे वाबस्ता जितने लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं, सब डिजिटल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, सोच रहे हैं, बना रहे हैं। जी अच्छा, वो मीडियम वो है जो बिल्कुल आजाद है, उसकी कोई तरफेन भी नहीं, उसकी कोई तरफेन नहीं, आप कुछ भी कर सोच सकते हैं, कुछ भी। अब जब वो आजादी आई है अचानक, ये वही वाली बात है कि आप 20 साल किसी तोते को बंद रखें और फिर अचानक पिंजरा खोल दें, वो तो उड़ना भूल जाएगा। बाज दफा पिंजरा खुला भी रहता है तो परिंदे बाज नहीं होते, जो उड़ना भूल चुके हैं। तो सर ये जो आज़ादी आई है, इसमें आपने बहुत ही खूबसूरत बात की कि अब हमारी आंखों से पट्टी उतरी है, वो पिंजरे में हम बंद हैं, तो इम्कान है कि दोबारा से पर फैलाएंगे? उतारनी पड़ेगी ना इकबाल मियां, उतारनी तो पड़ेगी। सवाल क्या आपका था आखिर में? सॉरी, मैं इम्कान जो डिजिटल मीडिया से जो इम्कान पैदा हुआ है, हाँ, हम उससे इस्तेफादा करेंगे? इस्तेफादा करना पड़ेगा अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, वगरना हम कोई आप और मैं कोई गोश्त की दुकान खोल लेते हैं सब कोई मिलकर, पैसे वैसे मिला के, या कोई 5-7 गाय भैंसे डाल लेते हैं, दूध बेचते हैं। देखिए, आजादी अब मिली है तो अब तो मुकम्मल आजादी है हर किसी के पास। मैं समझता हूँ पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान में कंटेंट राइटर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी फिक्र में उनकी फिक्र गहरी है, उनकी फिक्र ऊंची है, उनकी फिक्र बड़ी है, तखय्युल बुलंद है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग हमारी बहुत आगे है, बहुत आगे है। बस हम लोगों ने हिम्मत करनी है, हिम्मत करनी है, कुछ स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना है। हुजूर जब ये माइक आया था शुरू में, आप जानते हैं कि इस पर फतवे लगे थे, लाउड स्पीकर जब आया था कि अजान इस पे देने के, वो तो वो यही मेरा ख्याल है। हर चेंज जो है ना, अब ये चेंज अचानक आ गया 4 महीने में। अब वो चेंज को हम डाइजेस्ट करेंगे, इसमें एक स्याही चूस की तरह पूरा इसको हम अपने अंदर लेंगे, तो इससे जाहिर है हम निकलेंगे एक इस खास सोच से जिसमें जिसने हमें कैद कर रखा है पिछले कुछ 1 दहाई से तकरीबन। अच्छा, अली मोइन साहब, ये फरमाएगा कि आपने कहा कि कंटेंट राइटर हमारे यहाँ अच्छे हैं, और हम देखते हैं कि 1970 में 80 तक भी जब एक ही चैनल था तो जो कंटेंट राइटर था, जो ड्रामा निकाला था, उसका नाम हाईलाइट्स मतलब होता था, हेडिंग में आता था, तस्करा होता था कि फना का ड्रामा है, अशफाक अहमद का ड्रामा है जी, अमजद कासिम नजीम सैयद का ड्रामा है। तो अब आप समझते हैं कि कंटेंट राइटर तो अच्छे हैं, लेकिन क्या उन्हें उनका हक उस तरह दिया जा रहा है जैसे हमने 70 की दहाई में कि शौकत सिद्दीकी साहब का लिखा हुआ है, या अशफाक अहमद का लिखा हुआ है, बानो कुदसी का लिखा हुआ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन खान साहब, क्या बात है, जिन्होंने हमें ड्रामा सिखाया है लिखना। बिल्कुल, हमें ड्रामा लिखने की जो तरबियत हमारी की है, जहनी फिक्री, और हमारे कंटेंट को एक बाकायदा रास्ता और कंपस दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन। खैर,
بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. ظاہر ہے اب ایسا نہیں ہوتا. اے بی یہ رائٹر پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ رائٹر پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. خلیل الرحمان قمر اپنے انداز سے جانے پہچانے جاتے ہیں, ظفر معراج اپنے انداز سے جانے پہچانے جاتے ہیں. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت جو ایک مجھے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, عزت دی, آپ وہ کو بھی مقام ایک دیا. خاص انداز, ایک اپنا ایک خاص انداز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا, ایک خاص مکالمہ, میرا مکالمہ, میرا ایک اسٹوری ٹیلنگ کا ایک خاص انداز. رائٹر کتنا گڑ ڈالتا ہے, کتنا اس نے ہڈیوں کے اندر سے نکال کے لکھی ہے. یہ میرا خیال صاحب طرز کا ایک جملہ, ایک لفظ صاحب طرز شاعر ہے, صاحب طرز نثر نگار ہے, وہ میرا خیال یہاں پر بھی لاگو ہوتا ہے, وہ روح. تو یہ شکایت اس طرف بجا ہے, بالکل درست ہے. رائٹر کا نام اب بس محض, اب تو شو کچھ چینل ایسے ہیں کہ شوز میں بھی نہیں بلاتے, کاسٹ پہ بلایا جاتا ہے. ڈائریکٹر بھی اس طرح سے اب تو متعلقہ نہیں ڈائریکٹر رہا. بھی خود اپنا نام چینل دینے میں اتنا پروموشن انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ ایک پروڈکٹ بیچ رہا ہے, اس کا ایک اپنا اصول ہے, اس نے اپنے اصول اور قواعد بنا رکھے ہیں. آپ کو نہیں اس میں کام کرنا, آپ نہ کریں. اگر آپ ادھر جائیں گے اور وہاں کام کریں گے تو پھر وہ تمام چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائے گا کہ اس وقت وہ بہت ہی اہم لکھنے والے ہیں, جس کا بھی آیا خلیل الرحمان قمر کا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب اچھے لکھاری ہیں, اچھے ڈرامہ لکھنے والے ہیں, لیکن یہ کنٹروورسیز بھی سبب بنے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک لکھنے والے کا اس قدر کنٹروورسیز کا شکار ہونا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اچانک لوگوں کو احساس ہوا, یاد آیا کہ بھائی اصل جو قوت ہے وہ تو اسکرپٹ رائٹر ہے. تو کچھ لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی کہ اس طرح شاید انہیں اس طرح کی تنازعات میں نہیں پڑنا چاہیے تھا. حضور دیکھیے, اب تنازعات اگر ہم گننے لگیں گے ایک بات بھائی, تو ان کی فہرست پھر خلیل الرحمان قمر سے شروع نہیں ہوگی کم از کم, ٹھیک ہے نا. وہ پھر کہیں درمیان میں یا کہیں آخر میں آئیں گے. اگر ہم تنازعات کی بات کریں یا ان فکری ان سماجی تنازعات کی, وہ جو پیراڈاکسز ہیں, متناقضہ کہتے ہیں کہ غالب پیراڈاکس کو, وہ ان کا اگر ہم ذکر کریں تو وہ تو بیچارے فہرست میں کہیں بہت بعد میں آئی, ٹھیک ہے نا. تو ایک پوری فکر ہے جو انہوں نے بات کی, پورا اگر آپ اور میں یا کوئی زید بکر ایکس وائی زیڈ انہیں ان کی بات بری لگی تو ایک ناقابل وہ ایک آپ اسے گن نہیں سکتے, وہ ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے اس کو انڈورس کیا. تو اس بحث میں شاید ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے. وہ کیسا لکھتے ہیں, وہ ایک کامیاب ترین رائٹر ہے انڈسٹری کے پچھلے 15-20 سالوں میں. کامیاب ترین ڈراماز کی اگر فہرست آپ مرتب کریں گے تو اس میں 50-60% حصہ جو ہے وہ خلیل الرحمان قمر کا ہے. کامیاب ترین ڈرامہ نویس ہیں. میں نے 15 ہٹ سیریل دیے ہیں. میں مطلب یہ کہ دیکھیں, give the devil his due. ہاں صاحب, give the devil his due. بالکل. اچھا سر, یہ بتائے گا کہ اگر وہ اب جو فلم, ابھی تو آپ نے کہا نا کووڈ کی وجہ سے اب چینلز بنے ہیں, آزادی آئی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے ہمارے جو سنیما ہے اس کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے, ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, کیا یہ ریوائیو ہو رہا ہے, ہو چکا ہے, یا اس کا ریوائیول ایک جھوٹ ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. خان صاحب, اب تو ٹی وی کے سروائیول کی, مجھے ٹی وی ایز اے میڈیم, آپ مجھے بتائیے اقبال بھائی کہ آپ کب ٹی وی دیکھا تھا آخری بار؟ آپ کے بچے دیکھتے ہیں؟ آپ کے بچے دیکھتے ہیں بھائی جان؟ میرے بچے نہیں دیکھتے, آپ کے بچے نہیں دیکھتے. آپ اور میں بھی تقریباً شفٹ ہو چکی ہے نوسٹیلجیا میں, کبھی کیونکہ ہمیں چھوٹی آنکھیں, ہماری آنکھیں خراب ہو چکی ہیں ہماری دور کی, تو ہم ذرا بڑا ٹی وی لگا لیتے ہیں, اور یہ بھی کہ چلو لیا ہے تو دیکھ تو لیں. تو وہ کبھی کوئی ایسے شو لگا. ہاں سر, سینما تو 20 سے 30 فلمیں یا 40 فلموں سے
سروائیو نہیں کر سکتا, سسٹینیبل نہیں ہے. آپ ایک سینما فرض کیجیے, اپنے آپ کو ذرا ان کی جوتوں میں لے جائیں جو سینما میں بنانے میں انویسٹ کیا گیا, ارب 1.5 ارب روپیہ, کوئی 70 کروڑ, کہیں 50 کروڑ, کہیں 60 کروڑ, اتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہوگی کم از کم سینما بنانے کے لیے, اس طرح کی انویسٹمنٹ. اب وہ 40 فلموں سے, اور آپ پریکٹیکل بات بتائیے خان صاحب, صرف سوائے ان شوز کے اور سوائے 1-2 فلموں کے جن کے چند شوز یا چند دنوں میں بھرے رہے, وہ بھی خالی ہو جاتے ہیں چوتھے 5ویں دن سے. کیسے یہ سسٹینیبل ہے سارا؟ ایک ہمارے وہ انڈین فلمز بند ہو گئی, ہم لوگ, ہمیں ایز اے ریجن وہ ہمارے یہاں اتنی فلمیں نہیں بنتی, باہر کی فلمیں لوگ آج کل نیٹ فلکس اور یہ OTT پلیٹ فارمز آ چکے ہیں, اس سے دیکھتے ہیں. تو سینما تو مجھے نہیں لگتا فی الحال, گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی پڑے گی اس انڈسٹری کو ریوائول کے لیے. گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر, ابھی وہ فلم پالیسی بن رہی تھی تو اس میں یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکا, جس چیز پر بات رکی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ انویسٹ کرنے کو تیار ہے, کولیٹرل کیا ہے, یعنی وہ کولیٹرل وہ کہتے ہیں بینکنگ کی ٹرم میں کہ آپ لوگ کوئی چیز لینے آئے ہیں, آپ مجھے قرضہ دے دیجیے, تو آپ ایک پلاٹ میرے اپنے پاس رکھ لیجیے رہن گروی, جس پر میں مکان بنا رہا ہوں, تو مجھے پیسے دے دیجیے تاکہ میں مکان بنا لوں, یہ پلاٹ آپ گروی رکھ دیجیے. اس میں کولیٹرل وہ رائٹنگ کو, ڈائریکشن کو, اس پروڈکٹ کو کولیٹرل ماننے کو تیار ہی نہیں. صحیح, بات یہی رکی بھی ہے, بات سب کچھ ہو چکا سوائے اس بات کی کہ کولیٹرل, اب یہ ان کے نزدیک ایسٹ نہیں, تو کیا ہوئی بات, ہاں یہ ایسٹ نہیں, تو یعنی ادب, فکر, یہ ہماری ایک اتنی بڑی چیز کی نشاندہی ہوتی ہے جس وجہ سے ہماری فلم پالیسی رکی ہوئی ہے. ہمارا دانشور اور فکری ایک اپج رکھنے والے لوگ, فکر و نظر رکھنے والے لوگوں کو یہ بات ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ کیا ادب ایسٹ نہیں ہے خاصا, کیا رائٹنگ, کیا فکر, کیا ویژن ایسٹ نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے اسے. آپ ارطغرل کی کامیابی نے صرف ایک ڈرامے کی کامیابی نہیں ہے حضور, اب آپ یہ دیکھیے کہ ہالی ووڈ ایز این انڈسٹری شیڈو میں چلی گئی, اور رعایا ٹی وی TRT کیا پروڈکٹس بنا رہا ہے, کس طرح سے کام کر رہا ہے, وہ آپ دیکھیں کہاں پر آ چکا ہے گیم, کہاں آ چکے ہیں, ہم کہاں باتیں کر رہے ہیں خان صاحب, ہمارے پاس اصحاب کہف کی کرنسی ہے, وہ ہم باہر نکلے ہیں غار سے, ہم وہ لے کر جا رہے ہیں ہر جگہ, اور وہ کہہ رہے بھائی آپ کدھر سے آئے ہیں پہلے یہ بتائیں, یہ تو کرنسی بدل چکی ہے, آپ کون لوگ ہیں. اچھا علی بھائی, مجموعی طور پہ جو آپ کی نظر جو ہے نا, چونکہ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے اور آپ کی نظر ہالی ووڈ پہ بھی ہے, بالی ووڈ اور انٹرنیشنل سینما, آپ سمجھتے ہیں کہ اب کسی جگہ جا کے ٹکٹ خرید کے فلم دیکھنے کا جو تصور ہے عالمی سطح پہ, یہ کووڈ کے بعد ریوائیو کر سکے گا کام ہو رہا یا ہے؟ نہیں خان صاحب نہیں, عالمی سطح پر بھی انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں. میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ والٹ ڈزنی والوں نے کیا ہے, کس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, نیٹ فلکس یا آپس میں اس طرح کے ایگریمنٹ ہو رہی. سینما ریوائول خان صاحب, میں نے ترکی میں فلم دیکھی, میں نے یورپ میں فلم دیکھی, کچھ بھرا ہوا, آدھا خالی آدھا وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ دیکھ رہے ہیں, ایک ریکریشن. میں نے یورپ میں بھی دیکھی ہے فلم, ترکی میں بھی فلمیں دیکھی ہیں, پاکستان میں بھی دیکھی ہیں. خان صاحب اب تو ریوائول بہت مشکل ہے سینما انڈسٹری کا. آئی تھنک یہ دوبارہ پلازے بنیں گے, اور لگتا کچھ ایسی ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکل گیم بھی ہے, اور انہوں نے بھی, ہمیں بھی اپنی انڈسٹری کو گورنمنٹ انٹرونشن کے بغیر ہمارا سینما کا بچنا ذرا مشکل ہے, اچھا سر, اب اور یہ اس کو جو ایسٹ کے طور پہ تسلیم کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ جو ذریعہ ہے نیٹ فلکس یا اس طرح کی جو مختلف ویب سائٹس ہیں جہاں پہ لوگ ڈیٹا مطلب اپنے فن پیش کر رہے ہیں, وہاں پاکستانیوں کی تو رسائی نہیں ہے, یا اب کچھ ایسے امکانات پیدا ہوئے ہیں, Z5 کا میں نے تذکرہ سنا سر تھا. آہستہ آہستہ ہوگی, وہ امکانات پیدا ہوئے بھی ہیں. آپ کو کانٹینٹ لانڈرنگ کرنی پڑے گی, پہلے منی لانڈرنگ ہوتی,
کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز مفتے میں، جیسے میں نے ایک فرض کیجیے نیٹ فلکس کا وہ لیا سبسکرپشن دی، تو اقبال میرا یار ہے، اقبال نے کہا یار پاسورڈ دینا ذرا، میں نے سیزن دے، اچھا اقبال کا یار، میرے 4 یار ہیں، ان کے پاس چاروں کے پاس میرا پاسورڈ ہے. صحیح. سبسکرپشن بیس ہماری کم ہے، سبسکرپشن بیس تو کم وہ انویسٹمنٹ، وہ بزنس ہے نا خان صاحب. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری چیزیں انٹرٹین نہیں کرے. دنیا کب تک لوگ پہنچ رہے ہیں، امیزون پرائم تک بھی پہنچ رہے ہیں، ڈزنی تک بھی پہنچ رہے ہیں، کئی بے شمار پلیٹ فارمز ہیں خان صاحب. اٹس جسٹ اے میٹر آف ریچنگ، نوئنگ ہاؤ ٹو پچ. وہ کام بڑا لیبوریس ہے ان کا، بڑا لیبر مانگتا ہے، بڑا پینفل ہے ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا، محنت طلب. تو وہ محنت ہم کر گزرے تو میرا خیال ہے ہمارے پاس بھی کہانیاں سنانے کو بہت بڑی بڑی. اگر ہم محنت کر لیں تو ہمارے پاس کہانیاں سنانے کو جی ہیں. جی جی خان صاحب، بالکل پہنچنے کے لیے اب دروازے کھلے. یہ کنڈا ہر کسی کے پاس ہے، کہیں پہ بھی کھڑکائے جا سکتا ہے. اب دروازے موجود، گھر تک آ گئے. گھر تک آ گئے. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ یہ دروازے تو گھر تک آ گئے ہیں، لیکن یہ شکایت ہمارے یہاں کی جاتی ہے کہ جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ معاوضہ نہیں دیتے اور وہ بھی استحصال کرتے ہیں کانٹینٹ رائٹر کا. کانٹینٹ رائٹر ہمارے یہاں شاید آخری آدمی ہوتا ہے جو تصور کیا جاتا ہے کہ جیسے گیت نگار کو کہتے ہیں کہ سب کو پیسے مل جائیں لیکن گیت نگار کو پیسے نہ دیں. ثابت ظفر صاحب بھی یہی بات کہتے تھے. گیت نگاری تو اب ایز اے فن ختم ہو چکی ہے، وہ بھی ختم ہو گئی. ہر کوئی جو بناتا ہے نا، ریکارڈ پہ ہاتھ رکھتا ہے تو خود ہی لکھ لیتا ہے، سوائے چند وہ نوجوان نسل تو خود ہی پر آ گئی ہے، سوائے چند میوزیشنز کے، میوزک ڈائریکٹرز کے جو پرانے تربیت اور تہذیب یافتہ ہیں اور وہ جنہیں پتہ ہے کہ میوزک. خان صاحب ہماری شاعری تو 15-17 بحروں میں ہوتی ہے ٹوٹل نا، اور مروجہ بحریں تو 5-7 نہیں جن میں شعر کہے جاتے ہیں. میوزک کی تو راگ اور راگنیاں، وہ ایک نوٹ سے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی. تو وہ جو آواز طے ہوتی ہے، جو ٹریک کی شکل میں، ایک میلوڈی کی شکل میں جو آواز طے ہو جاتی ہے، اس کی جو بول بانٹ طے ہوتی ہے، اب اس آواز میں سے لفظ ڈھونڈنے ہوتے ہیں. صحیح. وہ تھیم پر اور تھیم کے مطابق. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں نغمہ نگار کا تو وہ اب ختم ہو گیا. اس طرح سے پہلے ہم سال میں کوئی 50, 60, 70 گانے، 100 گانے بھی لکھتے تھے. اب کوئی سال میں 2, 4, 5, 6 لکھ دیتے ہیں، 10 لکھ دی بس. تو باقی یہ ہے کہ کیا بات ہم کر رہے تھے؟ ہم اسی بارے میں بات کر رہے تھے اور میں دوستوں سے شروع میں تذکرہ بھی کر رہا تھا. علی بھائی نے کہا کہ تعارف کو رہنے دیں. 500 سے زائد علی بھائی نے گیت لکھے اور سجاد علی کے کئی یادگار گیت، دل پریشان ہے، چل رہن دے، وہ علی بھائی کے ہی قلم سے نکلی تھے. لیکن انہوں نے خود ہی کہا اور یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا کہ اب باقاعدہ نغمہ نگاری کا جو شعبہ ہے وہ اس طرح شاید نہیں رہا اور کئی شعبے مر رہے ہیں. علی بھائی نے بہت اپنے مخصوص انداز میں گفتگو بھی کی. تو سر میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کا جو اندر کا بنیادی طور پہ تو آپ نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، 3 شعری مجموعہ ہے، اب وہ سلسلہ رکا ہے یا دوبارہ آپ کے ذہن میں کوئی کتاب ہے، ارادہ ہے کہ کوئی کتاب لائیں؟ یار میں خاص صاحب مجھ سے نا وہ یہ عمر تو کسی عجیب واقعے کی عمر تھی. یہ دن سپرد روزگار کیسے ہو گئے، وہ والی بات ہے فیضی کے شعر. بہت کچھ چھینا ہے خان صاحب اس چکر. میں نے تو بہت کچھ، میں بہت کام کرنے تھے، میں نے ناول لکھنے تھے، میں نے کہانیاں لکھنی تھی. بھگوا بھیس میری جو خاکوں کا مجموعہ ہے، وہ اردو زبان کی، پاکستان کی پہلی اور اردو زبان کی دوسری کتاب ہے. صرف 1940 میں ملا واحدی نے ایسی کتاب لکھی تھی، عام لوگوں پر خاکی، جو 1940 میں چھپی اور پھر 1994 میں نے وہ کتاب، وہ میری آئی. بہت کچھ لکھنا تھا. کئی مسودے پڑے ہیں میرے، جو شعری مجموعے کوئی 7-8 تقریباً کوئی 500-600 غزلیں پڑھی ہوئی ہیں 500-600 اور نظمیں پڑھی ہوئی ہیں. میں نے ایک کتاب اور شروع کی ہے خاکوں کی، وہ شروع کی. بہت کچھ چھن جاتا ہے حضور اس کام میں، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے ڈرامہ رائٹنگ کہ آپ اپنے جب تک اس کہانی میں خود ایک کردار بن نہیں جاتے تب تک آپ میں تو نہیں لکھ سکتا.
تو میری تو دنیا، میری حقیقت کے ساتھ، حقیقی دنیا کے ساتھ رابطہ اتنا کمزور ہے کہ میں تو کسی اور زون میں ہوتا ہوں، اپنی کہانیوں میں ہوتا ہوں. تو یہ بہت کچھ چھینا، بہت کچھ کرنا ہے اب بھی، اگر زندگی اللہ نے دی ہے اور خدا دے، اللہ کرے، تو بہت سے کام سوچ رکھے ہیں کہ وہ ہو جائیں. اور یہ ہے کہ اب وقت شاید مل جائے، مینیج کرنا پڑتا ہے. جو آپ بڑھتے ہیں تو آپ کام کرنے کی کیپیسٹی بھی اس طرح کی، سوچنا زیادہ ہو جاتا ہے، آپ ویژولائزیشن میں زیادہ چلے جاتے ہیں، اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ آخر تک ایک کہانی نگار جو ڈرامہ نگار ہے، وہ آخر تک سوچتا رہتا ہے، آخر تک سوچتا رہتا ہے، آخر تک، اور پھر وہ آخری لمحے میں لکھتا ہے. بہت یہ اس خوبصورت طرح آپ نے کے ایک بات. جی. تو بہرحال یہ بات ہے کہ جو آپ کا تخلیقی کام ہے، یعنی کہ تخلیقی کام تو ڈرامہ بھی ہے لیکن شاعری ہے، اور خاکے ہم ان کے منتظر بھی ہیں، خواہشمند بھی ہیں کہ میں نے جو اقبال، آپ نقاد بھی ہیں، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ایک رائٹر ہیں، بہت خوبصورت رائٹر ہیں، آپ نے بے شمار انٹرویوز کیے، آپ ایک خوبصورت کہانی کار بھی ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے. شکریہ سر. مجھے ایک بات تو بتائیے حضور، ڈرامہ نگاری کو ادب میں وہ حیثیت کیوں نہ ملی؟ اس کیوں کو نہیں ملی؟ ادبی صنف، ہاں کیوں نہ ملی ویسے بتائیے تو. سر ہمارے کیونکہ ہاں یار تو میں تو سر میری رائے ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کی رائے زیادہ ہم سب سننا چاہیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کو اس طرح حیثیت نہیں دی گئی، ان کا تعین نہیں کیا گیا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ڈرامہ نگاری کے بارے میں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم نے اسے اس طرح پیس آف آرٹ نہیں سمجھا، اسے اس طرح نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے. اور یہ المیہ ہے، حالانکہ ہم اسے دیکھتے ہیں. وہ خدا کی بستی کو آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں جتنے لوگوں نے ناول پڑھا ہوگا اس سے زیادہ نے تو اس کو بطور ڈرامہ ہی دیکھا ہے، اور ایک محبت 100 افسانے ہو جائے. بالکل ایسے ہی، تو یہ بالکل ہمارے ایسے ہاں شاید، چونکہ سر ہمارے یہاں کتاب کی بے حیثیت ہوئی، کم پڑھی گئی، اس کی وجہ سے بے شاید شک. ڈرامہ چونکہ کتابی صورت میں جب آئے گا تو تبھی ہم اس کی ادبی حیثیت کا تعین کریں گے. اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کتاب ہی جب نہیں پڑھی جا رہی سر تو کیا. اب یہ المیہ ہے. حضور کتاب کا فیوچر بھی، جو کاغذ آپ کے میرے، جو کتاب کی خوشبو پرانی کتاب کی، وہ آپ اور میں اپنے ساتھ لے جائیں گے. بالکل. ٹھیک ہے. اور شاید ہمیں اب ڈیجیٹل کتابوں کی لانچ کرنی پڑے، بالکل. پی ڈی ایف لانچ بھی بنا کر، پی ڈی ایف لانچ ہو اور جے امیزون پیک پہ بنا جگہ کے، اور جگہ اس جے پیک طرح بنا جو کے. ڈیجیٹل لانچنگ. تو کافی ساری چیزیں بالکل. ہم علی معین صاحب سے بات کر رہے ہیں، ممتاز شاعر ہیں، ڈرامہ نگار اور گیت نگار، اور بہت ساری باتیں جو ہو رہی ہیں وہ تلخ بھی ہیں، لیکن علی بھائی کا انداز بہت شگفتہ ہے. درویشی ہے ان کی شخصیت میں، ان کی والد صاحب سے انہیں یہ درویشی ملی. ان کے اپنے اندر بھی ایک جادو ہے، بھاولپور کی یادیں بھی ہیں، اور وہ بے شمار کام جو انہوں نے کیا. ان کی شخصیت میں بے شمار کامیابیوں کے باوجود عاجزی، انکساری، بے ساختگی اور محبت جو ہے وہ جوں کی توں ہے. اور کوئی ایک بار ان سے مل لے تو ان سے ایک تعلق بن جاتا ہے. علی بھائی کچھ آخری سوالات کی طرف آؤں گا. ارطغرل کو دکھایا جا ہاں رہا جی. ہے پاکستان میں، بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اب کچھ تھا ہی نہیں. آپ کے یہاں ایک خاص کئی برس تک آپ کے سینما کو انڈین فلموں نے بچائے رکھا. آپ کا کہاں تھا؟ آپ کتنی فلمیں پروڈیوس کر رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے؟ کم ہے ہماری ان سے ریشو تھوڑا. سینما نہیں نا. تو اگر لوکل ٹیلی ویژن کی ڈیجیٹل اس وقت ملینز میں ویوز ہیں، بجٹ آ گیا وہاں کا، وہ میں مطلب تنخواہیں نکل گئی. صرف یوٹیوب کی کمائی آپ کیلکولیٹ کر لیں حضور ذرا پلیز. بالکل بالکل. دوسرا یہ کہ ایک خاص کہانی، خاص طرز کی کہانی سنانے کا اگر دروازہ کھلا ہے، اگر اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو کوئی برا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہاں صاحب ایک ترغیب ملی ہے نا. اب ترغیب ملی، اب ہم اپنی مت میں جائیں. اب ہر کوئی نا وہ یہ سوچ رہا تھا محمد بن قاسم کی 150 پروپوزل بنی ہوگی. صحیح. اور پھر جب لوگوں نے صحیح تحقیق کرنے والے لوگ جب جاتے ہیں اس کے پیچھے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی کہانی تھی اور اس میں کیا ٹریجڈی تھی اور کیا سچائیاں تھی، تو وہ پھر خود ہی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اسے سناتے ہوئے، کیونکہ بہت پھر
مسائل ہو جائیں گے, کئی پردہ نشینوں کے نام آئیں گے, بڑے مسائل ہو جائیں گے اس کہانی کو سنانے میں اگر سچی سے سچائی سنانی ہے. تو اس کے علاوہ لیکن بڑے سبجیکٹس ہیں ہمارے یہاں جن پر کام ہو سکتا ہے. ایک دروازہ کھلا ہے, میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. ہاں صاحب, ایک بڑا دروازہ کھلا ہے ہمارے لیے, کہانی کی سمت ملی ہے ہمیں, اور اب یہ ہم پر ہے, ہم کیوں نہیں بناتے. حضور میں دوبارہ کہوں گا, اسٹیٹ کو, ہمارے اس ادب کو, اس لٹریچر کو, اس ڈرامہ انڈسٹری کو, فلم انڈسٹری کو ایز ایسٹ, ان پروڈکٹس کو ایسٹ کے طور پہ دیکھنا پڑے گا. یہ چیز ارطغرل نے ثابت کر دی ہے کہ یہ ایسٹ بھی ہے. بالکل بالکل, یہ ایک ایسا ایسٹ ہے. خان صاحب, اس کی پولیٹیکل گیمز کیا کیا ہے ان پر ہم صبح تک بات کر سکتے ہیں. اس کے سوشل کلچرل کیا کیا اس کی ریچ ہے, اس ڈرامے نے کیا کیا کچھ کر دیا ہے, اس پر ہم علیحدہ بات کر سکتے ہیں. ٹرکی نے اس وقت سیاحت میں جو اس کے سیٹ کھول دیے ہیں, اور سیاح وہاں آ کر اس کے سیٹ کو وزٹ کر رہے ہیں. ورلڈ ریکارڈ 3 بلین 3 ارب سے زیادہ اس کے ویوز ہیں. 36-37 زبانوں میں یہ ڈب ہو چکا ہے. خان صاحب, آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے, اب حضور میدان کھلا ہے. ایک تھا قبل مسیح کا زمانہ, تو پری کورونا, قبل از کورونا جو زمانہ تھا نا, اس میں بہت کچھ ہوتا ہوگا. آپ نے پروڈکشن ہاؤسز کا پوچھا تھا, وہ قبل از کورونا زمانے کی باتیں ہیں, ہمیں انہیں بھول جانا چاہیے. ہاں, ہمیں انہیں بھول جانا. اب تو اقبال سلسلہ یہ ہے, جاب کریٹ کرنی پڑے گی خود. اپنا آپ جو بھی کام کرتے ہیں, آپ کی جو بھی سکل ہے, وہ جاب کریٹ کریں اور مارکیٹ تک لے کر جائیں. جو بھی اس کی مارکیٹ ہے, جو بھی دکانیں ہیں, وہ آپ کی اچھی چیز ہوگی, وہ خرید لیں گے. کریٹو سروائیول, وہی ڈارونین تھیوری پہ آ گیا ہے, سروائیول آف دی فٹسٹ. کریٹیولی اگر آپ, جی علی بھائی, شاعری آپ کا میدان ہے, تو کوئی شاعر جو آپ پسند ہو پڑھنا, آج بھی جی چاہتا ہو کہ تھوڑا سا وقت ملے تو اس کی کتاب میں اٹھا لوں اور کچھ صفحات, کچھ غزلیں اس کی پڑھ لوں, کچھ اشعار دیکھ لوں؟ ہاں, میں شوق سے تو خیر, میں کوئی بھی شعر ہو, پہلے تو شعر جو ہے نا وہ ہلا دیتا ہے. اور بڑے اچھے اچھے لکھنے والے میرے دوست جن کے ساتھ ہم نے شاعری شروع کی, اور پھر مشاعرے, جن کے تمام اساتذہ کے ساتھ مشاعرے پڑھے, جوش کی گودوں میں کھیلا ہوں. تو ویسے جو شاعر مجھے پسند ہے, ہاں سر, یاس یگانہ چنگیزی, اقبال میں شوق سے پڑھتا ہوں. میرے پاس یہ یہاں دیوان رکھا بھی ہے صاحب. کبھی روز نہ کوئی ایک چیز اقبال کی ضرور پڑھتا ہوں, اس کو سمجھتا ہوں. رومی کی مثنوی, وہ مجھے بہت شوق ہے, معانی دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہوں. مومن حکیم مومن خان مومن پسند. غالب کا میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ تو ابو ہے نا, بالکل, تو اس شاعری کے غالب تو ابو غالب ہے, ہیں, بالکل, وہ ابو کا کیا, غالب تو غالب ہی ہے. لیکن خان صاحب, اگر آپ غور کریں تو اردو زبان میں اقبال کو اگر آپ نکال دیں, ایک طرف کر دیں, کیونکہ وہ ایک اپنی ہی صنف کے ہیں. جیسے مشتاق احمد یوسفی کی صنف میں اب کوئی شخص, کچھ لوگ نا کلوز, دروازہ بند کر دیتے ہیں, وہاں دیوار بنا کے چلے جاتے ہیں. تو اقبال نے دیوار بنا دی, مشتاق احمد یوسفی نے دیوار بنا دی, چن دی دروازے کے آگے. اس صنف میں تو آئی. شاعری کی بات کریں تو غالب ایک پہلا انسان تھا جس نے مروجہ امیجز, نئے ایک شاعری کی تہذیب دی پوری شعر کو. اچھا, وہ چلتا رہا آخری رومانی شاعر جو ہماری اردو زبان کے, فراز پر. اس کے بعد ایک اور شاعر ہے خان صاحب, اگر آپ غور فرمائیں, جس نے نہ اردو شاعری کا لہجہ, تلازمے, اس کا رنگ ڈھنگ سب بدل دیا غالب کی طرح, جان ایلیجا. بالکل. اب وہ کوئی مانے, یا جیسے جان بھائی خود کہتے تھے نا کہ جو ہر وہ شعر جو اچھا ہے وہ میر کا ہے, چاہے اسے کسی نے بھی کہا ہو, اس لیے آج کل جو بھی شاعری ہو رہی ہے شعوری لا شعوری, وہ جان کے انداز میں ہے.
صحیح فرمایا آپ نے، بالکل بالکل۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ فکشن آپ نے لکھا تھا، فکشن آپ کا ایک ناول بھی انگریزی میں، اس کی پوری کہانی بھی اس پہ پھر ہم بات کریں گے، لیکن فکشن نگار کون سا پسند ہے، کون سا فکشن نگار ہے جس نے آپ کو متاثر کیا؟ میں نے زندگی بھر ویسٹرن لٹریچر پڑھا ہے، زندگی بھر۔ میرا ایک کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ اردو ادب میں بڑی کہانی، وہ کہانی جو ہم مغرب کے ادب کے مقابل رکھ سکیں، آپ بصد احترام اگر کچھ چیزوں کو جگہ دے دیں گے کہ چلو یار اب یہ بڑے ہیں تو، مگر نہ ہمارے پاس اتنی بڑی کہانی جو ویسٹ نے لکھی ہے بڑھتی ہے وہ نہیں ہے۔ ویسٹ میں مطلب آپ کو 100 نام بتا سکتا ہوں جن کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، جن کی وجہ سے زندگی گزر رہی ہے، جس میں مارکیز ہے، ہرمن ہیس ہے، آئزک باشو سنگر ہے، سوزن سونٹیگ ہے، سیمون دی بوا ہے، سارتر ہے، بریخ ہے، اور اس کے علاوہ وہ کیا نام ہے، مطلب دسیوں نام ہے، میں کیا نام، اور ٹونی موریسن ہے، آپ نے فرمایا کہ ابھی ہمارے پاس اس طرح کی کہانی نہیں ہے، وہ مکمل کہانی گنٹر جو ہم گراس ہے۔ کنٹرگراس ہے، بالکل۔ آپ ویسٹ کے دیکھیے، آپ نے بھی بے شمار چیزیں پڑھی ہیں، آپ بتائیے کہ چند ہی شاید آپ کو، ہاں ہمارے یہاں اردو ادب میں بڑی کہانیاں، اب کہانی کار اسد محمد خان بہت بڑے کہانی لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت دے، صحت کے ساتھ ہمارے سلامت رکھے۔ ہمارے پاس تو پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی نہیں یار، کوئی مثال بھی نہیں۔ اقبال کیا رہ گیا یار ہمارے پاس، کیا رہ گیا؟ میرے خیال میں بس اسد محمد کچھ خان اپنے مثالیں اسلوب کے اندر کچھ آخری یا کچھ گنے چنے لوگوں میں سے ہیں آخری، جو ہاں اردو تاریخ کے بالکل صحیح لوگوں فرما میں رہے، سے۔ آپ اچھا، دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں کہ کہانی ہمارے یہاں اس طرح بڑا افسانہ نہیں نہیں لکھا افسانہ تو بالکل بھی اب ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ نیر مسعود، اسد محمد خان، یہ کچھ آخری کام ہمارے یہاں ہوا۔ ہاں علی بھائی یہ فرمائیے گا کہ ہر شخص کا ڈریم پروجیکٹ ہوتا ہے، آپ کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو اپنی تخلیقیت ہے اس میں نہ کبھی سمجھوتا کیا، وہ آپ کی شخصیت سے، آپ کے انداز سے، آپ کے ہیئر سٹائل سے، آپ کی لائف سٹائل سے جھلکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی ایک میگا پروجیکٹ آپ کے ذہن میں ہے، کوئی ایک فلم لکھنے کا خواب، کوئی ایک ڈرامہ، کوئی ایک کہانی جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں صاحب، بہت ساری چیزیں، بڑے خواب ہیں جو سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ میں تو حسب اقبال خوابوں پر زندہ رہا ہوں۔ کیا میں صرف خواب کی وجہ سے اگلے دن اٹھتا ہوں، ورنہ میں بستر ہی نہ چھوڑوں۔ تو میں تو مسلسل بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں، اور میں تو اپنے لیے ایک امپاسبل ٹارگٹ کریٹ کرتا ہوں اور اس کی طرف جاتا ہوں۔ چھوٹا سوچا جاتا نہیں، اسی لیے بعض دفعہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، بحثیں بھی ہوتی ہیں، اور جو میرا ایک خاص شہرت ہے وہ بھی یہی ہے کہ مطلب اپنی مرضی کرتا ہے، اور یہ وہ تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کوئی خاص فریم آف مائنڈ میں آ کے آپ کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ ادھر آ کر لکھیے، تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن اب آزادی ملی ہے جیسے میں نے کہا، تو بہت سارے ڈریم پروجیکٹس ہیں حضور جن پر کام کرنا ہے، جس میں سیریز ہے بڑی انٹرنیشنل، میں اس کے ڈیزائن بھی کر رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں آج کل، زبردست جی شروع کر دیا ہے اس پہ کام، اور کچھ ایک ناول بھی شروع کر رکھا ہے میں نے، جو اس کو انگریزی میں میں سر؟ نہیں سر، میں اس کو زبان اردو میں لکھ رہا ہوں، صحیح، لیکن اس کا ترجمہ بھی ہوگا، انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمیں اپنی زبان میں لکھنا چاہیے، لیکن اس کا جو تھیم ہے، میں ساری زندگی جو ویسٹرن لٹریچر پڑھا ہے، اس کا تھیم، اس کا سب ٹیکسٹ، اس کا بین السطور بہت بڑا ہے، تو وہ میں اس کے اراؤنڈ چھیڑ تو دی ہے بات، لیکن بقول رضا علی عابدی کی میں نے کہا سر بتائیے کہ پاکستان یا اردو زبان کے پاس بڑی کہانی کیوں نہیں؟ بھائی جو تھیسس انہوں نے پیش کیا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا سر پلیز۔ کہنے لگے شاعری، میں نے کہا کیا سر؟ کہنے لگے حضور 2 مصروں میں کہہ کے بھاگنے والے لوگ ہیں، بات جو کہانی
کو جو آپ اس کے رگو اس میں اترنا پڑتا ہے, اس رگو ریشے میں اترنا پڑتا ہے, وہ بننا پڑتا ہے, ایک لفظ پہ سوچنا پڑتا ہے, اتنی تو محنت کی آپ کو فکری ذہنی طور پر عادت ہی نہیں رہی. آپ تو شعری مزاج کے لوگ ہیں پورے, کیونکہ پوری تہذیب ایران کی طرف سے جو آئی ہے فارسی کی, ٹھیک ہے, تو وہ بھی وہی تھی. عربی بھی لیریکل لینگویج ہے, بڑی لیریکل لینگویج ہے عربی. اگر آپ غور کریں بالکل تو عربی بڑی لیریکل لینگویج ہے. تو جو ہمارے سوتے پوری زبان کے پھوٹے ہیں وہ تو اس طرح سے بات جو ہے شاعرانہ ہے, بڑی کہانی کہنے کی جو ریاضت ہے, جو تقاضا ہے وہ اس نہیں کی, ہے, وہ نہیں وہ ہے. نہیں, بالکل صحیح فرمایا, ریاضت نہیں. دوستو, علی معین ہمارے ساتھ تھے آج کی نشست میں. یقین مانے کہ ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گفتگو شروع ہی ہوئی ہے, لیکن 1 گھنٹہ لگ بھگ ہونے کو ہے. تو علی بھائی, یوں تو باتیں ہوں تو کوئی ختم نہ ہو, لیکن میں دوبارہ بھی کبھی آپ کو زحمت دینا چاہوں گا کسی اور نشست میں کچھ اور دوستوں کے ساتھ جو ڈرامہ انڈسٹری پہ, سنیما پہ ہم سے بات کریں. علی معین صاحب منفرد شخصیت ہیں, ایک بار آپ ان سے ملیں تو آپ کی گرویدہ ہو جائیں. ان کا کام اتنا وسیع ہے, تعارف انہوں نے کروانے نہیں دیا اور میرے لیے ممکن بھی نہیں تھا. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. علی بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت آپ کا نکالا. بہت شکریہ, آپ کے تمام دوستوں کا شکریہ, تمام سننے والوں کو شکریہ, اور بہت بڑی مہربانی. دوستو, یہ تھی آج کی نشست. میں اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی. اقبال خورشید کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.